अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी कमांडर को दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि अगर अमरीकी इमदाद ना भी हुई तो दहशतगर्दी के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ ने टेलीफोन किया। ISPR के मुताबिक जनरल जोसेफ ने आर्मी चीफ को कोलिशन सपोर्ट फंड के मुतालिक अमरीकी फैसले से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहते हैं और मौजूदा सूरत हाल आरजी मरहला है। ISPR के मुताबिक जनरल जोसेफ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी यकतरफा कार्रवाई का नहीं सोच रहा। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने वालों से निपटने में ताउन चाहते हैं। ISPR का कहना है कि अमरीकी सेनेटर ने भी आर्मी चीफ को सिक्योरिटी इमदाद के मुतालिक अमरीकी फैसले से आगाह किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी जनरल के सामने दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान अमरीकी इमदाद की बहाली के लिए नहीं कहेगा। अमरीकी इमदाद ना भी हो तो दहशतगर्दी के खिलाफ मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाक फौज के सरबराह का कहना था कि हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए पहले ही कई कार्रवाइयां कर चुके हैं। पाकिस्तान में हर रंगो नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चिराग तले अंधेरा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी करप्शन उरूज पर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे। जुडिशल कम्प्लेक्स में लोअर डिवीजन क्लर्क मसूद अहमद ने साबिक जज सैयद कौसर अब्बास जैदी के जाली दस्तखत करके 7 लाख से ज्यादा रुपए की करप्शन की। जाली बिल्स और चेक्स की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अंजुमन ने मसूद अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से FIA को खत लिख दिया। FIA का चौधरी मसूद अहमद के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। पहले LDC मसूद अहमद को मुअत्तल करें फिर कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब चौधरी मसूद आर्जी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बतौर क्लर्क तैनात हैं। चौधरी मसूद अहमद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का मुस्तकिल मुलाजिम है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ही चौधरी मसूद अहमद को ओहदे से मुअत्तल कर सकती है। LDC चौधरी मसूद अहमद ने साबिक जज सैयद कौसर अब्बास जैदी के जाली दस्तखत करके 17 बिल्स और चेक्स में लाखों की खरीद बरोक्त की। FIA को लिखे गए खत की कॉपी में करप्शन की तफसीलात सामने आ गई। खत के मुताबिक मसूद अहमद ने 40,41,000 रुपए वापस किए। मसूद अहमद ने तहरीरी तौर पर कबूल किया कि उन्होंने जाली दस्तखत किए, जबकि मसूद अहमद ने मियाँ बिजनेस एंड सर्विसेज के नाम से चेक्स जारी किए। खत में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि करप्शन के इस स्कैंडल में अपर डिवीजन क्लर्क मोहम्मद नईम के मुलविस होने का भी इंकिशाफ हुआ है। मोहम्मद नईम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में मुलाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने PCO जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस वापस ले लिए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक PCO जजेस चौधरी इफ्तिखार हुसैन, शब्बर रजा रिजवी, हसनात अहमद, सैयद सजाद हुसैन और दीगर PCO जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में कायम 4 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अटार्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ और तमाम मुतल्लिकीन अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला तकरीबन 11 साल पुराना है। काफ़ी मामलात हल हो चुके हैं और एक PCO जज चौधरी इफ्तिखार हुसैन फौत भी हो चुके हैं। मामला गैर मुअस्सर होने के बायस अदालत तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान डेंटल एंड मेडिकल काउंसिल को तहलील करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में PMDC केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PMDC की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने निजी मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान PMDC को तहलील करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए जस्टिस शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में अबूरी कमेटी तश्कील दे दी। अबूरी कमेटी में अटार्नी जनरल अशतर औसाफ, VC हेल्थ साइंसेज पंजाब, सिंध, जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और खैबर मेडिकल के सर्जन जनरल भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। 7 रुकनी अबूरी कौंसिल PMDC समेत तमाम कॉलेजेस को रेगुलेट करेगी। जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहांगीर तरीन ने नजरसानी दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी भी जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कागजात नामजदगी में इरादतन या जानबूझकर असासे छुपाने की कोशिश नहीं की, जबकि ट्रस्ट के क़याम का मकसद बच्चों को बरतानिया में घर की फराहमी था। हलफनामे में जहांगीर तरीन ने कहा है कि खुद को और अपनी बीवी को ताहयात बेनिफिशरी बनाना महज हिफाजती इकदाम था और ट्रस्ट पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल से वाजिबात की मुंतकिली के जरिए कायम किया।
اس سے قبل 15 دسمبر 2017 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جہانگیر ترین کو اثاثے چھپانے پر تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت نہ کرنے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت نہ کرنے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیس کی سماعت کی، تاہم فریقین کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کی جا سکی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر درخواست کی کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، لہٰذا عدالت عالیہ اس معاملے پر سماعت نہ کرے۔ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جی کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس شوکت عزیز نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو مجبور نہ کریں ورنہ وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معاملہ آئی بی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو ایف آئی اے سے تحقیقات کروائیں۔ ختم نبوت ترمیم کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے راجہ ظفر الحق کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی، نہ ہی شکوار جواب جمع کرایا گیا۔ سپریم کورٹ کا راجہ ظفر الحق رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی متنازع آڈیو پر کیا رپورٹ دی گئی؟ عدالت نے سماعت 9 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کو بھی طلب کر لیا۔ بنی گالہ میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ عمران خان کا گھر غیر قانونی ہے۔ کیا بنی گالہ قانون سے بالاتر ہے جو وہاں غیر قانونی تعمیرات کی گئیں؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بنی گالہ میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک ایشو غیر قانونی الاٹمنٹ کا بھی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا بنی گالہ قانون سے بالاتر ہے جو غیر قانونی تعمیرات ہوئیں، جس پر عمران خان کے وکیل بابر ایوان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا گھر غیر قانونی تعمیرات میں شامل نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے عمران خان کا گھر غیر قانونی ہونے کا نہیں کہا، مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دیں۔ بہت لوگوں نے درخواست دی کہ عمران خان کا گھر غیر قانونی ہے۔ اگر عمران خان کی تعمیرات قانون کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، تمام فریقین مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے تجاویز دیں۔ عدالت نے تعمیرات کو تباہ نہیں کرنا۔ ایل او سی پر اشتعال انگیزی، بھارتی قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق روز کوٹ کٹیرا سیکٹر پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون شہری کی شہادت پر پاکستان میں تعینات بھارتی قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ڈی جی ساؤتھ ایشیا ڈیسک ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا، جس میں کہا گیا کہ 11 جنوری کو کوٹ کٹیرا سیکٹر پر بھارتی فورسز نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں 65 سالہ خاتون حسین بی بی شہید ہو گئیں۔ بھارتی فورسز گزشتہ 12 روز میں 70 مرتبہ اور گزشتہ 1 سال کے دوران 1900 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکی ہیں۔ بھارت 2003 کے سیز فائر معاہدے کا احترام کرے اور کوٹ کٹیرا سیکٹر سمیت سیز فائر کی خلاف ورزی کے دیگر واقعات کی تحقیقات کرے۔ چیئرمین نیب نے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کرپشن کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نیب کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چیئرمین نیب نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مبینہ بدعنوانی کی شکایت کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا ہے۔ چیئرمین نے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں مبینہ بدعنوانیوں اور وسائل کے بے دریغ استعمال کی شکایت پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ اسپورٹس بورڈ، کرکٹ بورڈ اور ہاکی فیڈریشن میں بدعنوانیوں کی تحقیقاتی رپورٹ 2 ماہ کے اندر پیش کی جائے۔ بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہفتے کو ہوگا، تاہم کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کی صبح 10 بجے بلائے گئے اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بسنجو نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ جان محمد جمالی ان کے تجویز کنندہ جبکہ سرفراز بگٹی تصدیق کنندہ ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف ارکان اسمبلی نے بغاوت کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تھی، تاہم تحریک پیش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ شریف برادران قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اشتہارات میں سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ حاصل کیا گیا وہ کسی بھی صوبے میں حاصل نہیں کیا گیا۔ شریف برادران صرف عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اشتہارات میں سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنا کرتی، قومیں تعلیمی اداروں سے بنتی ہیں۔ شریف برادران 19 سال سے حکومت میں ہیں، لیکن وہاں پنجاب پولیس کی حالت دیکھیں، عوام پولیس پر اعتماد نہیں کرتی۔ خیبر پختونخوا میں ہم آئی جی میرٹ پر لائے ہیں۔ میرٹ وہاں ہوتی ہے جہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ سسٹم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔
مجھے خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگلے سیزن میں خیبر پختونخوا میں سیاحت کے 4 مقامات کھولیں گے، جبکہ ہر سال نئے ریسٹورنٹ سیاحت کے لیے کھولے جائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے، ہم نے سیاحت میں کام کیا تو اس سال سب سے زیادہ سیاح پاکستان آئے۔ لوگوں کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران سیاحت کے شعبے میں بہت زیادہ کام کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کے 11 میں سے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگر بیوروکریسی کو ترغیب دی جائے تو وہ کام کر سکتی ہے جو نجی ادارے بھی نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے قصور واقعے کو پنجاب حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے قصور واقعے پر برہمی کا اظہار کیا اور تمام صوبوں کی کارکردگی سے متعلق اعداد و شمار اسمبلی میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کس صوبے میں جرائم کی شرح کتنی ہے۔ جرائم کے اعداد و شمار سے واضح ہوگا کہ کون سی حکومت کتنی ناکام ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ پنجاب میں تحفظ کے جو اقدامات دکھائے جاتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اشتہاروں میں دکھائی جانے والی فورس اب کہاں ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ قصور میں نہیں، ہر جگہ ہے۔ یہ واقعہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اس مسئلے کو قرارداد، وعدوں اور تقریروں تک محدود نہ کیا جائے۔ صرف سزا ہی کافی نہیں، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو معصوم زینب کے قتل میں ملوث ملزم کو 36 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کے شہر قصور میں گزشتہ دنوں کم سن بچی زینب کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کی لاش کچرا کنڈی سے ملی۔ قتل کی لرزہ خیز واردات میں قصور بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور شہر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہو گیا، جبکہ اس دوران پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھانے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے، جبکہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 23 ستمبر کو حکومت نے پولیس کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھاتے ہوئے علاقے میں پولیس ایکٹ 1861 نافذ کیا تھا۔ جمعے کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں ہوا، جس میں فاٹا سے متعلق بل ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا گیا، جسے محمود بشیر ورک نے پیش کیا۔ ایوان نے بل میں پیش کی گئی ترامیم کثرت رائے سے مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار فاٹا تک بڑھانے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کی رکن نعیمہ کشور نے بل کی مخالفت کی۔ بل منظور ہونے کے بعد فاٹا کے اراکین نے کہا کہ آج کا دن قبائلیوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حکومت نے 12 ستمبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فاٹا اصلاحات کے معاملے پر قبائلی رواج بل 2017 کی جگہ نیا بل منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک بھر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اس روز ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری، نیم سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ ہر سال کی طرح ملک بھر میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صبح 10 بجے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیوں، مذاکروں اور کانفرنسز کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جس میں مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی غرض و غایت اور بھارتی قابض فوج کے نہتے عوام پر ظلم و ستم پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کا ایک اور بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی صوبہ نجران پر بیلسٹک میزائل فائر کر دیا، تاہم سعودی افواج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ سعودی افواج واقعے کے فوراً بعد جائے وقوع پر پہنچی اور تباہ شدہ میزائل کے ٹکڑے تحویل میں لے کر ان کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ میزائل کے ٹکڑے ایک کار پر گرے جس سے گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، تاہم واقعے میں کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اگر میزائل حملہ کامیاب ہو جاتا تو بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوتا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کرنے والی سعودی اتحادی فوج کے سربراہ کرنل ترکی المالکی کے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل یمن کے شمالی صوبے عمران میں داغا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میزائل کا ہدف شہری آبادی والے علاقے تھے، لیکن اس کو پیٹریٹ میزائل داغ کر نجران کی فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا اور اس کے ٹکڑے زمین پر گرنے سے ایک شہری کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔
افغان صوبے ننگرہار میں 3 طالبان کمانڈر سمیت 32 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ننگرہار کے گورنر ہاؤس سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنگجوؤں کے خلاف یہ کارروائی مشرقی ننگرہار کے علاقے کھوگیانی میں بدھ کی رات کو کی گئی، جس میں 32 طالبان مارے گئے تھے اور ساتھ ہی 14 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے ٹھکانے پر حملے کے دوران قاری ہدایت، قاری خالد اور اسماعیل نامی 3 مقامی طالبان کمانڈرز کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ ساتھ ہی 2 موٹر سائیکلیں اور بارودی سرنگ تباہ کر کے اسلحہ بھی قبضے میں لیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے سے متعلق بتایا کہ آپریشن میں صرف 1 امریکی فوجی زخمی ہوا، جسے اسپتال میں طبی امداد دے دی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا نے حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے سے متعلق بتایا کہ آپریشن میں صرف 1 امریکی فوجی زخمی ہوا، جسے ہسپتال میں طبی امداد دے دی گئی ہے۔ طالبان نے کھوگیانی میں اتحادی افواج کے آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادی افواج کو آپریشن کے دوران شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب کا بن لادن گروپ کا کنٹرول سنبھالنے کا امکان۔ بن لادن گروپ جو اپنے عروج کے دور میں 1 لاکھ سے زائد ملازم رکھتا تھا، ریاست کا سب سے بڑا تعمیراتی گروپ ہے اور ریاض کے بڑے ریئل اسٹیٹ، صنعتی اور سیاحتی منصوبوں کے ذریعے معیشت کو بہتر کرنے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ گروپ گزشتہ چند سالوں سے معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تعمیراتی صنعت کا بحران اور 2015 میں مکہ مکرمہ میں کرین گرنے سے 107 افراد کی اموات کے بعد نئے ریاستی معاہدوں کی عارضی طور پر معطلی ہے۔ بینکنگ اور صنعتی ذرائع نے سیاسی اور تجارتی معاملات کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ریاض کی جانب سے اس گروپ کو کنٹرول کرنے کا ارادہ ہے تاکہ یہ گروپ سعودی عرب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رکھ سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ برس اکتوبر میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن میں سینئر حکام اور تاجروں کو حراست میں لیا گیا تھا، جس میں بن لادن گروپ کے چیئرمین بکر بن لادن اور خاندان کے کئی دیگر افراد بھی شامل تھے۔ مظاہروں کا خوف، ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ برطانیہ منسوخ کر دیا۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ اس وجہ سے منسوخ کیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ برطانیہ میں ان کا پرجوش استقبال نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کی جگہ اب سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن برطانیہ جائیں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے فروری میں 750 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے لندن میں تعمیر ہونے والی سفارت خانے کی عمارت کا افتتاح کرنا تھا، تاہم انہوں نے اس پروگرام کو اس وجہ سے ترک کر دیا ہے کہ وہاں ان کا استقبال اچھی طرح نہیں کیا جائے گا اور دوسری جانب وہ ملکہ برطانیہ سے ملاقات بھی نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ ماہ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سربراہ جیریمی کوربائن نے اپنے حامیوں کو مظاہروں کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ کو واضح پیغام بھیجا جائے گا کہ برطانیہ میں ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان گزشتہ برس نومبر میں بھی لفظی جنگ ہو چکی ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2 مسلمان مخالف ویڈیوز ری ٹویٹ کرنے پر تھریسا مے نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ایکواڈور نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو شہریت دے دی۔ ایکواڈور کی وزیر خارجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جولین اسانج نے شہریت کی درخواست دی تھی اور وہ 12 دسمبر 2017 سے ایکواڈور کے شہری ہیں۔ وکی لیکس کے بانی کو شہریت دینے کا فیصلہ برطانیہ کی جانب سے جولین اسانج کو سفارتی درجہ دینے کی درخواست مسترد کرنے کے بعد کیا گیا۔ جولین اسانج کو سفارتی درجہ دینے کا مقصد انہیں گرفتاری سے استثناء دلانا تھا۔ برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایکواڈور نے جولین اسانج کو سفارتی درجہ دینے کی درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ ہم اس حوالے سے ایکواڈور حکومت کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی۔ بھارت کی سپریم کورٹ کی تاریخ کے انوکھے واقعے میں 4 حاضر سروس ججز جسٹس جستی چلامسوار، جسٹس رنجن گوگوئی، جسٹس مدن لوکر اور جسٹس کرین جوزف نے چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ مذکورہ ججز نے الزام لگایا کہ عدلیہ میں پسندیدہ ججوں کو مخصوص کیسز دینے کے ساتھ ساتھ اہم مقدمات بھی جونیئر ججز کو دے دیے جاتے ہیں۔ ججز کا کہنا تھا کہ آزاد عدلیہ کے بغیر بھارت میں جمہوری نظام برقرار نہیں رہ سکے گا اور اگر اس ادارے کو تحفظ نہ ملا تو جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں انتظامی معاملات درست طریقے سے نہیں چلائے جا رہے۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس سے بات کر کے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بھارتی چیف جسٹس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ فخر زمان فٹ، گرین شرٹس کی جان میں جان آ گئی۔ ویلنگٹن میں کھیلے گئے پہلے میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے فخر زمان کی دائیں ٹانگ زمین کے ساتھ ٹکرائی، جس سے ران پر چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے اس وقت کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کی اور بیٹنگ کے لیے بھی آئے۔ میچ میں پاکستانی بیٹنگ بری طرح سے فلاپ ہوئی، لیکن اوپنر نے ناٹ آؤٹ 82 رنز بنائے۔ بعد ازاں رات کو مسئلہ بڑھ گیا اور وہ نیلسن میں دوسرا میچ نہیں کھیل پائے۔ ان کی جگہ لینے والے امام الحق ناکام ہوئے
اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ کوئٹہ ڈویژن سمیت تمام شمالی علاقوں میں موسم سرد رہے گا، جبکہ پنجاب کے سادہ علاقوں اور اوپری پنجاب میں صبح کے گھنٹوں میں دھند کی حالت غالب رہ سکتی ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.